अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तजअलू, और तुम ना बनाओ। तजअलूना, तुम बनाते हो। ला नाफिया मुतारे से पहले आता है तो जमा का नून गिर जाता है। ये कंस्ट्रक्शन हम बहुत दफा पढ़ चुके हैं। वला तजअलू, और तुम ना बनाओ। अल्लाह, अल्लाह को। उर्ज़तन, निशाना। उर्ज़तन, निशाने को भी कहते हैं। उर्ज़तन, ऐसे जरिए को भी कहते हैं जिसे इंसान जरूर इख्तियार कर ले। इसलिए अरबी में कहा जाता है अल-बाईरु उर्ज़तन लिस्सफ़री। ऊंट जो है वो सफर करने का जरिया है, इसलिए उर्ज़तन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया उसके लिए कि अल-बाईर, बाईर ऊंट को कहते हैं। ऊंट के कई नाम हैं, कुरान करीम में भी कई नामों से इस्तेमाल किया। जमल भी है, बुदन भी है, अल-बाईर भी है। तो वला तजअलुल्लाह, और तुम अल्लाह को न बनाओ। उर्ज़तन, निशाना या अपनी जरूरत का जरिया। ली ईमानिकुम, अपनी कसमों के लिए। ऐमान, यमीनुन की जमा है। ईमान और ऐमान में फर्क ये है, ईमान अगर अलिफ के साथ हो तो फिर यमीनुन की जमा है, जो कसम की के मानों में इस्तेमाल होता है, इसलिए ये ऐमान कसमें। वला तजअलुल्लाह, और तुम अल्लाह को ना बनाओ। उर्ज़तन, निशाना। ली ऐमानिकुम, अपनी कसमों का। अन तबर्रु, कि तुम नेकी। ला कहते हैं महजूफ है। अन तबर्रु, कि तुम तबर्रुना, तुम नेकी करते हो। तत्तकूना, तुम तकवा इख्तियार करते हो। तुस्लिहूना, तुम इस्लाह करते हो। तो तुम अल्लाह को अपनी कस्मों का निशाना ना बनाओ। अन तबर्रु, कि तुम नेकी नहीं करोगे। व तत्तकू, और तकवा इख्तियार नहीं करोगे। व तुस्लिहू बैन अन्नास, और लोगों के दरमियान इस्लाह नहीं करोगे। इसलिए उर्ज़तन, निशाना बनाना। निशाना या टारगेट भी वही चीज होती है जिसको इंसान बार बार स्ट्राइक करता है। तो बताया ये गया है कि तुम खुदा ताला को अपनी कस्मों का निशाना ना बनाओ। मुराद है, बाज़ लोगों को आदत होती है कि मसलन कोई कहेगा कि मुझे कर्ज चाहिए, मैं बहुत ज़रूरतमंद हूँ, इस वक्त मुझे ज़रूरत है, अगर अगर आप मेरी कोई हेल्प कर सकते हैं तो मुझे कर्ज दे दें। वो कहेगा नहीं, मैंने तो दिल में कसम खा लिया कि आज के बाद किसी की हेल्प नहीं करनी। लोगों ने मुझे बहुत धोखे दिए हैं, बहुत दफ़ा ऐसा हो चुका है कि लोग पैसे लेते हैं, वक्त पे वापस नहीं करते। अब मैं नहीं दूंगा, मैंने अपने दिल में कसम खा ली है कि मैंने नहीं हेल्प करनी अब किसी की। ये फरमाया कि खुदा ताला को क्यों तुम निशाना बनाते हो। नेकी नहीं करनी, उसकी हेल्प नहीं करनी, तो तुम अपनी तरफ से कोई उज़र पेश करो। तुम ये क्यों कहते हो कि मैंने दिल में कसम खा ली है। खुदा को क्यों निशाना बनाते हो, खुदा को क्यों सामने खड़ा कर देते हो। इसी तरह लोगों के दरमियान इस्लाही काम है और तकवा के बेशुमार काम है। अगली आयत इसके साथ जब हम मिला के पढ़ेंगे तो वो इसके मजमून को ज्यादा खोलेगी। तो इस वक्त इसका तर्जुमा फिर मैं करता हूँ, फिर हम अगली आयत पढ़ते हैं। वला तजालू, और तुम ना बनाओ। अल्लाह, अल्लाह को। उर्ज़तन, निशाना। ली ऐमानिकुम, अपनी कसमों का। अन तबर्रु, कि तुम नेकी नहीं करोगे। व तत्तकू, और तकवा इख्तियार नहीं करोगे। व तुस्लिहू, और तुम इस्लाह नहीं करोगे। बैन अन्नास, लोगों के दरमियान। वल्लाहु, और अल्लाह। समीउन, सुनने वाला है। अलीमुन, इल्म रखने वाला है। ला युआखिजुकुमुल्लाहु बिल-लग़वी, युआखिजुकुम, वो तुम्हारा मुआखजा करता है, वो तुम्हें सजा देता है। ला युआखिजु, नहीं सजा देगा। कुम, तुम्हें। अल्लाहु, अल्लाह। तो युआखिजु का फाइल अल्लाह है। ला युआखिजुकुमुल्लाहु, अल्लाह तुम्हें सजा नहीं देगा। बिल-लग़वी, फी ऐमानिकुम, तुम्हारी कसमों में से झूठी। बिल्ला, झूठ के बारे में। फी ऐमानिकुम, तुम्हारी कसमों में। तो तुम कस्मों में से, झूठी कस्मों के बारे में अल्लाह तुमसे मुआवजा नहीं करेगा। अब झूठी कस्में कौन सी है? जो
اللغو کا جو لغو قسم یہ کہلا سکتی ہیں، بعض یہ ہے کہ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے بات بات پہ اللہ کی قسم کھانے کی، ریگارڈلیس کہ وہ اس کا مفہوم جانتے ہیں کہ نہیں جانتے، ہر بات پہ قسم کھا جائیں گے۔ بعض لوگ یہ عادتاً قسم ہو گئی، بعض لوگ ویسے ہی کسی سے، جیسے اوپر والی آیت میں فرمایا عرضت علی ایمانکم، اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ، ویسے ہی لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے قسمیں کھا لیتے ہیں۔ بعض تو ویسے ہی عادتاً جھوٹ کر قسمیں کھاتے ہیں، بعض لوگ اللہ کی قسم ویسے ہی خدا ان کو سمجھنے کے وہ دھوکہ دہی کے لیے قسم کھا لیتے ہیں کہ بس لوگوں کو اس سے جان چھڑانی ہے، اس لیے جھوٹی قسم کھا لی ہے کہ انسان مثلاً کسی جگہ سے ہو کے آتا ہے اور کسی کو وہاں پہ دیکھتا ہے کہ وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے، آ کے قسم کھاتا ہے کہ میں نے وہ فلاں شخص کو وہاں بیٹھے ہوئے دیکھا، جا کے دیکھ لیا، اور جب لوگ وہاں جاتے ہیں تو نہیں پاتے اس کو، تو ایسی قسم جو اس وقت وہ سمجھ لیں دیکھا، لیکن عدم علم کے تحت کھائی ہے اس نے، جب اس نے قسم کھائی وہ اس وقت وہاں بیٹھا ہے کہ نہیں بیٹھا اس کا اسے علم نہیں، تو عدم علم کے تحت کھائی جائے، دھوکے کے لیے کھائی جائے، یا جھوٹ بولنے کے لیے کھائی جائے، یہ تم عادتاً کھائی جائے، ایسی قسمیں جو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ جن پہ مواخذہ نہیں کرے گا، کہ یہ انسان یہ لغو کاموں میں آتی ہے۔ اس لیے مومن سے تو خدا تعالیٰ ویسے بھی کہتا ہے والذین هم عن اللغو معرضون، مومن وہ ہیں جو لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں، اس لیے مومن سے تو اس طرح کی تینوں قسم کی جھوٹی قسم کھانے سے خدا تعالیٰ مومن سے تو توقع ہی نہیں رکھتا کہ وہ اس طرح کی کوئی لغو قسم کھائے گا، اس لیے فرمایا لا یؤاخذکم اللہ، اللہ تمہیں سزا نہیں دے گا تمہاری جھوٹی قسموں کے بارے میں، تمہاری عادتاً کھائی گئی قسموں کے بارے میں، ولیکن یؤاخذکم، لیکن وہ تمہیں سزا دے گا بما کسبت قلوبکم، اس کے اوپر جو تمہارے دلوں نے کمایا، اگر تم نے جان بوجھ کے، جانتے بوجھتے ہوئے، علم رکھتے ہوئے پھر بھی خدا کی جھوٹی قسم کھائی تو اس پہ تمہارا مواخذہ ہوگا۔ اس لیے عادتاً جو لوگ کھا لیتے ہیں وہ بھی ایک لغو فعل ہے، اس لیے مومن کو تو اس سے ویسے ہی دور رکھا گیا ہے، ان سے ان کا مواخذہ نہیں ہوگا، میں ایسے لوگوں کی باتوں پہ دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ واللہ، اور اللہ غفور حلیم، بہت بخشنے والا اور نرم، حلیم بردبار ہے، نرمی کرنے والا ہے۔ تو دونوں آیتوں میں بتایا، اگلی آیت بھی قسم سے تعلق رکھتی ہے، لیکن ان دونوں آیتوں میں یہ بتایا ہے کہ تم خدا تعالیٰ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بنانا، ورنہ ایسی قسمیں کھا بیٹھو گے جس کی وجہ سے تم نیکیوں، تقوی، لوگوں کے درمیان اصلاح کروانے سے محروم ہو جاؤ گے۔ بات چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں لیکن انسان اپنے دل میں فیصلہ کر لیتا ہے کہ اب نہیں، اب ایسا نہیں ہوگا، حالانکہ وہ ایک بڑی نیکی سے محروم ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن میں خدا کو اپنی ان جھوٹی قسموں کا نشانہ نہیں بناؤ، اگر کسی سے نیک سلوک نہیں کرنا، کسی سے کوئی بھلائی کا کام نہیں کرنا، تو اس کو اپنی طرف سے جواب دو، خدا کی قسم کھا کے یہ نہ کہ میں نے اللہ کی قسم کھا لی تھی اس لیے میں نے نہیں اب ایسا کرنا۔ تو اسی طرح دوسری آیت میں پھر فرمایا تمہیں جھوٹی قسمیں جو تم عادتاً کھا لیتے ہو ان پر خدا تعالیٰ مواخذہ نہیں کرے گا۔ اس سے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جب مرضی انسان قسم کھا لے، روکا ہے کہ جھوٹی قسمیں نہ کھاؤ، کیونکہ اللہ دین خدا تعالیٰ فرماتا ہے مومن وہ ہیں عن اللغو معرضون، جو لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں، اس لیے لغو باتیں تم سے خدا تعالیٰ مومن اعراض سے ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتا۔ اس لیے اگر تم لغو قسمیں کھاتے ہو تو پھر تمہیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، خدا تعالیٰ تو مواخذہ نہیں کرے گا، کیونکہ وہ جھوٹی قسموں کے جن کا کوئی مقصد نہ ہو، عادتاً کھائی جائیں، جس پہ اس کی کوئی انسان کی اس کے اوپر کوئی اس کے اوپر انسان کا کوئی سمجھ لے اعتقاد نہیں تھا، یا پورے رسوخ سے یا پورے دل سے اس نے نہیں کھائی، بلکہ ایک عادت ہے کہ وہ ہر وقت ایسے کرتا رہتا ہے لوگوں میں بیٹھ کے، یہ بھی ایک جھوٹے ہونا کی نشانی ہوتی ہے، تو اس پہ مواخذہ نہیں فرمایا۔ اس لیے فرمایا کہ اگر ان باتوں پہ بھی خدا تعالیٰ تمہارا مواخذہ کرتا ہے تو تم بہت مشکل میں پڑ جاتے۔ آگے 7ویں پارے میں جھوٹ کی قسم جو کھائے اور اس کو توڑ دے، اس کی سزا بھی بیان ہوئی ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ یا ان کو کپڑا پہننے کے لیے دو، یعنی ان کو 10 مسکینوں کو کپڑے لے کے دو، یا ان کو وہ کھانا کھلاؤ جو تم عام طور پہ اپنے گھروں میں کھلاتے ہو۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو ایک غلام کو آزاد کرو۔
اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر 3 دن روزے رکھو، تو یہ سزا بھی ہے۔ لیکن اس جملے سے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہاری جھوٹی قسموں کے بارے میں تمہیں سزا نہیں دے گا، اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ انسان جب چاہے قسمیں کھاتا پھرے عادتاً اس کو کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس کا اور اس کے خدا کا معاملہ ہے، کیا وہ واقعی عادتاً کھا رہا ہے یا وہ واقعی جان بوجھ کے کھا رہا ہے، یہ خدا کو تو پتہ ہے۔ لوگوں کو تو دھوکہ دے سکتا ہے، خدا کو تو نہیں دے سکتا۔ اس لیے اگر ایسی قسم جو اس نے جان بوجھ کے کھائی ہے کسی چیز کے بارے میں، اس کے اوپر اگر وہ کہے کہ نہیں میں نے عادتاً کھا لی، خدا کو تو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اگر اس کے اوپر اپنا کفارہ ادا نہیں کرتا تو وہ مجرم ہے۔ اسی طرح لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم میں کہہ کے کہ تم لغو قسموں کے بارے میں مواخذہ تو نہیں کرے گا خدا تعالیٰ، یہ اس کی رحم ہے اور یہ اس کا بخشش اور رحم ہے کہ وہ تمہیں متنبع کر رہا ہے کہ تم جھوٹی قسمیں نہ کھاؤ۔ لیکن مومن کو وہ اس سے اعراض کرنے کے لیے بھی کہتا ہے کہ جو مومن ہے وہ بہرحال ان عادتوں میں شامل نہیں ہوتے، وہ ان عادتوں یہ عادتیں ان میں راست نہیں ہوتی، ان میں رواج نہیں پاتی۔ دونوں آیتوں کا لفظی ترجمہ پھر میں کر دیتا ہوں، ولا تجعلوا، اور تم نہ بناؤ اللہ اللہ کو عرضتاً نشانہ، لایمانکم اپنی قسموں کا، ان تبروا کہ تم نیکی نہ کرو، تقو اور تقوی اختیار نہ کرو، وتصلحوا بین الناس، اور لوگوں کے درمیان اصلاح کا کام نہ کرو۔ میں نے بتا دیا اسے مراد کیا ہے۔ واللہ، اور اللہ، سمیع علیم، بہت سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ یعنی اگر تم خدا تعالیٰ سے دعا کرو گے کہ خدا تعالیٰ ہم ایسی قسمیں نہ کھائیں اور ہم لوگوں کے درمیان تقوی اور اصلاح کا کام کرتے رہیں، تو خدا تعالیٰ دعاؤں کو سننے والا ہے۔ علیم، علم رکھنے والا بھی ہے، وہ تمہیں علم بھی عطا کرے گا جس کے تحت تم لوگوں کے درمیان اس کام کو جاری رکھ سکو گے۔ تمہیں لوگوں کے سامنے خدا کو نشانہ بنانے کی، اپنی جھوٹی قسموں کا نشانہ بنانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لا یؤاخذکم اللہ، اللہ تمہیں سزا نہیں دے گا باللغو فی ایمانکم، تمہاری قسموں میں سے جھوٹی قسموں کے بارے میں، ولکن یؤاخذکم، لیکن وہ تمہارا مواخذہ کرے گا، بما کسبت قلوبکم، اس کے بارے میں جو تمہارے دلوں نے کمایا، وعدہ جس پہ تمہارے دل راضی تھے، تم جانتے ہو کہ جان بوجھ کے تم نے یہ قسم کھائی تھی، جانتے بوجھتے ہوئے، ایسی قسم کا پھر پورا کرنا ضروری ہے۔ واللہ، اور اللہ، غفور حلیم، بہت بخشنے والا اور بردبار ہے، نرمی کرنے والا ہے۔ للذین، ان لوگوں کے لیے، یؤلون من نسائہم، جو اپنی بیویوں سے ایلا کرتے ہیں۔ یؤلون کا لفظی ترجمہ بھی قسم کھانا ہے۔ یؤلون، وہ قسم کھاتے ہیں۔ اس میں ایمان اور یؤلون ایلا میں فرق یہ ہے کہ ایلا عرب میں رواج تھا کہ اپنی بیویوں کے لیے کے سامنے قسم کھا لیتے تھے کہ تم ہو تو میری بیوی، لیکن آج کے بعد میں تم سے تعلق قائم نہیں کروں گا۔ تو اس طرح اپنے حقوق نہیں ادا کرتے تھے کہ ہے بیوی اور قسم کھا لی ہے کہ میں تم سے تعلق قائم نہیں کروں گا، چونکہ اب اس سے تعلقات قائم نہیں کرنے، اس لیے حقوق بھی ادا نہیں کرنے، اس لیے وہ بیچاری اسٹرینڈڈ چھوڑ دی جاتی تھی، لٹکی ہوئی ہیں۔ اس لیے قرآن کریم میں سورہ نساء میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو کل معلقہ کی طرح نہ چھوڑ دو، کہ ہینگنگ ان بٹوین نہ ہو، کہ وہ بیچاری تمہارے ساتھ بندھی بھی ہوئی ہیں نکاح میں اور تمہاری بیوی بھی نہیں۔ تو یؤلون اس رسم کی طرف اشارہ کرتا ہے جو وہ یہ قسم کھا لیتے تھے کہ میری بیوی تو ہے لیکن میں اس سے تعلق قائم نہیں کروں گا۔ اسی طرح زہار کا بھی لفظ آتا ہے کہ زہار وہ اپنی بیویوں کو مائیں کہہ دیتے تھے کہ تم میری ماں کی طرح مقدس ہو تو میری ساتھ بیوی، میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا لیکن تمہیں آج کے بعد ماں کی طرح مقدس رکھوں گا۔ وہ بھی یہی تھا کہ ان سے تعلقات قائم نہیں کرنے، حقوق ادا نہیں کرنے، اور ان کو بالکل ایک لٹکی ہوئی چیز پر چھوڑ دینا جس میں ان کے کوئی حقوق نہیں۔ قرآن کریم نے دونوں چیزوں سے منع کی ہے۔ اس میں پھر لمبی بحثیں ہیں کہ فقہا اس میں کہتے ہیں کہ کیا کوئی اس کی ایک لمٹ ہے، قرآن کریم بھی کہتا ہے کہ اس کی ایک لمٹ ہے، تربص اربعۃ اشہر، تو ایسی عورتیں اگر ان کے خاوند ان کو کہہ دیں کہ تم میری بیوی تو ہو لیکن میں تم سے تعلقات قائم نہیں کروں گا، تو اربعۃ اشہر، 4 مہینے وہ انتظار کریں۔ اگر خاوند اپنی قسم سے رجوع نہیں کرتا
تو وہ حقدار ہیں علیحدگی کرنے کا۔ اس پہ پھر بعض لوگوں نے سوالات اٹھائے ہیں کہ کیا اگر کوئی شخص 1 مہینے کے لیے ایسے کرتا ہے اور پھر رجوع کر لیتا ہے، پھر بعد میں کچھ دیر کے بعد لڑائی ہو جاتی ہے، پھر وہ اِلاء کرتا ہے اور پھر ٹھیک ہو جاتا ہے تھوڑے عرصے بعد، پھر کیا عادتاً ایسا کرنے والا شخص بھی اس میں شامل ہے؟ تو اس کی لمٹ کیا ہوگی؟ تو اس کے اوپر بھی فقہا کا یہی ہے، قول یہی ہے کہ اس کی پھر ایسے شخص کی جو عادتاً ایسا بار بار کرتا ہے، اس کی لمٹ بھی 4 مہینے ہی ہے، اور اس کے جب وہ ایسا کرے گا اس کی مدت کو جمع کیا جائے گا کہ کتنے کتنے عرصے کے لیے اس نے ایسا کیا۔ جب 4 مہینے ہو جائے پھر عورت اس سے طلاق لینے کا حق رکھتی ہے۔ اس میں پھر مختلف ائمہ کے اقوال مختلف ہیں کہ بعض کہتے ہیں کہ قاضی ان کی زبردستی طلاق کروا دے، یا تو وہ خاوند کو مجبور کرے کہ وہ رجوع کرے اور اپنی بیوی کو اس کے حقوق دے، اور یا پھر وہ اس کی زبردستی طلاق کروا دے۔ بعض کہتے ہیں نہیں، آٹومیٹک طلاق ہو جاتی ہے۔ بہرحال وہ تفصیلی مسائل ہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ 4 مہینے عورت انتظار کرے۔ اگر 4 مہینے تک خاوند اپنی اس قسم سے رجوع نہیں کرتا تو پھر عورت پورا حق رکھتی ہے کہ وہ اس خاوند کے خلاف کیس کر کے طلاق خلا لے لے، اور اس کو خاوند کو پورے حقوق بھی ادا کرنے ہوں۔ للذین، پھر اس آیت کا ترجمہ کرتا ہوں، للذین یؤلون، وہ لوگ جو قسم کھاتے ہیں، من نسائہم، اپنی عورتوں کے بارے میں، یعنی تفصیل میں نے بتا دی قسم کیا کھاتے ہیں عورتوں کے لیے، کہ ان کے بارے میں یہ قسم کھاتے ہیں کہ ہم ان سے تعلقات قائم نہیں کریں گے۔ تربص، انتظار کرنا ہے، 4 اشہر، ایسی عورتوں کے لیے 4 مہینے تک ان کو انتظار کرنا ہے کہ خاوند اپنی قسم سے رجوع کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ فَإِن فَاؤوا، بس اگر وہ لوٹ لے، اگر وہ لوٹ آئے، اگر خاوند رجوع کر لے، فَإِنَّ اللَّهَ، تو یقیناً اللہ غفور الرحیم، بہت بخشنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ لیکن جیسے کہ میں نے یہ بتایا، یہ عادتاً نہیں ہونا چاہیے کہ بار بار ایسا کرے۔ ایک دفعہ لمٹ 4 مہینے کی پوری ہو گئی تو اس کے بعد عورت پورا حق رکھتی ہے اس خاوند سے علیحدگی لینے کا۔ تو یہ 3 آیتیں ہم نے آج پڑھی ہیں جن میں قسموں کا ہی ذکر تھا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ اور نہ ہی جھوٹی قسمیں کھاؤ عادتاً، کیونکہ عادتاً جھوٹی قسمیں کھانے کا خدا تعالیٰ تو مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن بہرحال یہ گناہ کی بات ہے جو تمہیں آہستہ آہستہ خدا تعالیٰ سے اور دین سے دور لے جائے گی، اور تمہارے لیے نقصان دہ چیز ہو سکتی ہے۔ پھر اتنی پہ باقی انسان میں پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی عورتوں کے بارے میں بھی قسمیں کھانے لگ جائے کہ میں اس کے حقوق پورے نہیں کروں گا لیکن یہ رہے گی میری بیوی۔ تو پھر اس طرح کی جھوٹی قسمیں انسان جب ایمان سے دور ہوتا ہے تو پھر اس طرح کی رسمیں بھی اندر رواج پانے لگ جاتی ہیں، داخل ہو جاتی ہیں۔ اس لیے فرمایا ایسا نہیں کرنا، خدا تعالیٰ بہت اگر تم لوٹ آؤ تو اللہ تعالیٰ کو خوشی ہے کہ تم اپنی ایک جہالت کی بات سے لوٹ آئے ہو، اس لیے خدا تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے، لیکن تم بھی پھر حقیقی توبہ کر کے اس کام سے رجوع کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔